बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद खुर्शीद अली, एम.एड. पीएचडी। मेरा ताल्लुक़ है मुल्तान से। आज की जो हमारी वीडियो है वो तनकीद के हवाले से है। जब हमारे सामने कोई फ़न पारा होता है तो उस पर जो एक तबसरा किया जाता है, एक रिव्यू दिया जाता है, उसकी खूबियों और ख़ामियों का जो उनको अलग किया जाता है, खरे और खोटे को अलग करना जो है, ये तनकीद है। तनकीद के लिए अरबी में लफ्ज़ नक़्द इस्तेमाल होता है, लेकिन मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन ने जो तनकीद के हवाले से अपनी आरा दी हैं, जो उसका तारुफ़ करवाया है, आज इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। और तनकीद की जो रवायत है, अगर हम इसको सिर्फ़ उर्दू तनकीद को ही लें तो वहाँ से इसकी इस रवायत का तज़किरा करेंगे और उसमें जो बड़े नाक़दीन हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तनकीद की तारीफ़ से शुरू करते हैं। ये देखिएगा, तनकीद क्रिटिसिज़म शेर व अदब की मुअस्सर तफ़हीम और तोज़ी और इसकी खूबियों और ख़ामियों की शनाख्त के लिए तनकीद एक बुनियादी वसीला है। अरबी कवायद की रूह से दुरुस्त लफ्ज़ नक़्द या इंतकाद है। नुक्ता चीनी, अदब पारे की तहलील, तशरीह, तफसीर, खरे और खोटे को अलग करना तनकीद कहलाता है। अच्छा, अब ये तनकीद के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन ने, या जैसे ये आलमत सरूर की एक कोटेशन मैंने लिखी है कि तनकीद के लिए परख का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा मौजू है। इसमें फ़नपारे को परखा जाता है और उसकी खूबियों को अलग और ख़ामियों को अलग किया जाता है, एक अपना ज़ाती राय दी जाती है। तो उसके बाद विलियम हेनरी हैंसन, तनकीद अदब है जो अदब के मुतालिक लिखा गया हो। तनकीद वो अदब है, यहाँ पर शायद तनकीद वो अदब है जो अदब के मुतालिक लिखा गया हो। फिर मैथ्यू आर्नल्ड जो मौजूदा असर हाजिर के एक गुजरे हैं, हम जिसको जानते हैं, जिसका दुनिया में ख्याल कर सकते हैं, इसी को बेहतरीन तरीके पर मालूम करना और इन्हीं मालूमात के ज़रिए से शगुफ्ता और सही ख्यालात पैदा करना तनकीद है। फिर टी.एस. एलियट के मुताबिक तनकीद हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ही नागुज़ेर है जितनी सांस। जबकि कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि तनकीद एक मुश्किल तरीन फ़न है। अदब और ज़िंदगी में इसकी मखसूस और कीमती जगह है। और उसके साथ मैंने तनकीद पर एक नज़र जो इनकी किताब है उसमें से ये कोटेशन ली है। फिर अज़ीज़ अहमद की कोटेशन है कि तनकीद का अदब से वही ताल्लुक़ है जो अदब का ज़िंदगी से है। मताए अज़ीज़ के नाम से उनकी किताब है। डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि अदबी तख्लीक़ात की हुस्न कबी की मेज़ान को तनकीद करार दिया जा सकता है। तनकीदी इस्तिलाहात उनकी किताब है। इसके अलावा सैयद आबिद अली आबिद की इंतकाद, नियाज़ फ़तेहपुरी की इंतकादियात और इबादत बरेलवी की उर्दू तनकीद का इर्तिका इस हवाले से जो है मशहूर किताबें हैं। अच्छा, जब कोई नाक़िद किसी भी फ़न पारे पर, किसी भी तख्लीक पर तनकीद कर रहा होता है, रिव्यू दे रहा होता है, उसमें से खरे खोटे को अलग कर रहा होता है, खूबी खामियों का बता रहा होता है, जिससे एक तो वो जो तख्लीक कार है, तख्लीक कार के लिए एक नई तहरीक पैदा होती है। वो एक अलग फिर बहस है कि तख्लीक कार जो नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि एक नाकिद क्योंकि खुद तख्लीक कार नहीं होता, तो इसलिए वो जो तनकीद करता है तो वो सिर्फ़ एक तंज़ और नुक्ता चीनी होती है, जबकि वो तख्लीक के मराहिल से ख़ुद नहीं गुज़रा होता। इसलिए उसको नहीं पता कि तख्लीक कितने जान जोखों का काम है और किन मराहिल से एक तख्लीक कार को गुज़रना पड़ता है। तो इसलिए कुछ मेयारात हैं, कुछ ख़ुसूसियात हैं जो कि नाकिद में होनी चाहिए। उनकी वजह से ही कोई नाकिद जो है एक अच्छा तनकीद नगार तब होगा जब उसमें कुछ ख़ुसूसियात होंगी, वो अपने मनसब को समझेगा और उन ख़ुसूसियात का उसमें होने से फिर वो किसी फ़न पारे को, किसी तख्लीक को एक ख़ास और म्यारी कसौटी पर परख सकता है।
کچھ چھوٹی سی ہیڈنگز جو اگر میں نے بنائی ہیں کہ نمبر 1، اس کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. جو بھی ناقد ہے اگر اس کا اپنا مطالعہ وسیع نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ تاریخ میں کیا ہوا تھا، اس وقت جس دور کا فن پارہ ہے اگر وہ اس پر ریویو لکھ رہا ہے، تو اگر اس کو اس زمانے کا اسلوب کا، اس زمانے کی جو تاریخی حالت ہے اس کا نہیں پتا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھا نقاد ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کا مطالعے کا وسیع ہونا ایک لازمی شرط ہے. دوسرا پھر غیر جانبدار. اگر وہ ذاتی تعصب سے کام لے گا، اناد، نفرت کسی سے اگر وہ رکھتا ہے، اور اس کے فن پارے کو جب وہ پرکھ رہا ہوگا تو ظاہر ہے وہ ذاتی دشمنی، وہ اناد کی وجہ سے اس کو صرف اس میں خامیاں نظر آئیں گی. جبکہ اگر لکھنے والا، تخلیق کار جو ہے، اس کا کوئی دوست ہے تو پھر اس کے اس فن پارے میں اسے صرف خوبیاں ہی نظر آ رہی ہوں گی. تو اس لیے جو ناقد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو. دوستی اور دشمنی کو ایک طرف رکھ کے حمایت اور تردید یا تائید اگر اس نے کرنی ہے اس کو ایک طرف رکھے. وہ مراسم ایک الگ ہے. اس کی جو تنقید کرنے کا انداز ہے وہ صرف فن پارے کو سامنے رکھے. غیر جانبدار ہوگا تو وہ ایک اچھا نقاد کہلائے گا. تنگ نظری اور تعصب سے محاورہ اس کی صلاحیتیں ہونی چاہیے. بے باک اور نڈر ہو. جب وہ کسی فن پارے کو پر ریویو دے رہا ہوتا ہے تو اگر وہ فن پارہ کسی ایسی شخصیت کا ہے کہ جس کی اپروچ زیادہ ہے، وہ اقتدار میں ہے، تو ظاہر ہے اس وقت اس کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ ایک بے باکی سے اپنی بات کو نہیں کر سکتا. جیسے جعفر زٹلی ایک شاعر گزرے ہیں، اور اس وقت کے بادشاہ نے محض ایک شعر کہنے پر جعفر زٹلی کو قتل کروا دیا، کیونکہ اس شعر میں اس بادشاہ پر طنز تھا. تو اس لیے جو ادیب اور تخلیقار ہوتے ہیں، مصنفین ہوتے ہیں، ان کو ایک تو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ برسر اقتدار جو طاقت ہوتی ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کلمہ حق اور سچی بات کہنا بھی ایک جان جوکھوں کا کام ہے. تو اس لیے ایک لیکن بنیادی خوبی ہونی چاہیے کہ اس کو نڈر اور بے باک ہونا چاہیے، اور جو کچھ وہ اس میں دیکھے تو وہ اس کو بیان کر دے. اس میں محقق کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اس میں تخلیق کار کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اور اس میں پھر ناقد کی صلاحیت تبھی ہوگی جب اس میں یہ تمام صلاحیتیں ہوں گی. تو تاریخ سے دلچسپی، مطلب ایک پورا ہسٹری کا نالج اس کے پاس ہوگا تو پھر وہ فن پارے کو جان سکے گا. مختلف اصناف اور زبانوں پر عبور. مطلب دیکھیں، ایک شاعر تب اچھی تنقید کر سکے گا شاعری پر اگر وہ خود شاعر ہے، کیونکہ وہ پھر ان چیزوں کو سمجھتا ہے. شعر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو وزن استعمال ہوتے ہیں، جو غزل میں مختلف تراکیب استعمال ہوتی ہیں، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، بحر ہے، ان چیزوں کے بارے میں، اصناف کے بارے میں اگر اس کو معلومات ہوں گی تو ہی پھر وہ کسی شعر کی، کسی غزل کی اس پر اچھی تنقید کر سکے گا. لیکن اگر وہ نثر پر تنقید کر رہا ہے، کسی نثر کے فن پارے کو دیکھ رہا ہے، تو اگر اس کی اپنی اس میں اپروچ نہیں ہے، ان سے واقف نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے نہیں ماپ سکے گا. تو اس لیے ایک تو مختلف اصناف سے اور مختلف زبانوں پر عبور بھی اس لیے ضروری ہے. مثلا اردو ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انگریزی ادب کے بہت اثرات ہیں. عربی اور فارسی جو ادب ہے اس کے اثرات ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں تو وہیں سے لی گئی ہیں، اور پھر اردو ادب تخلیق ہوا ہے. تو اس لیے اگر یہ اس کو مختلف زبانیں، اور انگریزی، عربی اور فارسی خاص طور پر، اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھے گا تو ایک اچھا ناقد ثابت ہو سکتا ہے. پھر سائنسی اور سماجی علوم سے اس کی واقفیت ہونی چاہیے، اور موضوع اسلوب استعمال کرے. وہ مطلب تنقید نگار کے پاس جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. وہ کوئی دشنام، کوئی گالی گلوچ، کوئی پھکڑ پن والی اس کا اسلوب نہ ہو، اور نہ ہی کوئی قصیدے والا اسلوب ہو کہ یا تو کسی کا قصیدہ ہی لکھنے بیٹھ جائے یا پھر کسی کی ہجوی ہی لکھنے بیٹھ جائے، بلکہ اس کو ایک معیاری اسلوب استعمال کرنا چاہیے. یہ اگر نقاد کے اندر خصوصیات ہوں گی تو میرے خیال سے وہ ایک اچھا نقاد ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ تنقید کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور یہ موجودہ دور تک کیسے پہنچتی ہے. دیکھیں، شروع میں جو ایک روایت چلتی ہے
تو تنقید ایک ہمارے تذکرے تھے، ان تذکروں میں شعراء کا احوال لکھا جاتا تھا، ان کی سوانح لکھی جاتی تھی، ان کے کلام پر بحث کی جاتی تھی اور ان کے بارے میں لکھا جاتا تھا۔ تو شروع میں یہ تذکروں سے شروع ہوئی، پھر اس کا اگلا دور وسطی دور شروع ہوتا ہے، پھر جدید دور شروع ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ موجودہ دور تک آتی ہے۔ تو وہ جو مشہور تذکرے تھے ان کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ نکات الشعراء میر تقی میر کا تذکرہ ہے، جو 1752 میں یہ شائع ہوا، اور اس میں 103 شعراء کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ویسے تو میر تقی میر خود بہت بڑے شاعر ہیں، مطلب 6 ان کے اردو دیوان ہیں، ایک فارسی دیوان ہے، لیکن نکات الشعراء ان کا تذکرہ جس میں انہوں نے خاص طور پر جو شعراء کے حالات لکھے ہیں، گو کہ بعد میں آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس پر بہت سے نکتہ چینیاں بھی کی۔ مثلا دوسرا جو تذکرہ لکھا گیا ریختہ گونجیاں فتح علی گردیزی کا، وہ بھی 1752 میں ہی لکھا گیا، اور اس میں 98 شعراء کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ بلکہ نکات الشعراء کے جواب میں لکھا گیا تھا، کیونکہ میر تقی میر نے کچھ لوگوں پر کوئی اس طرح کی تنقید کی تھی کہ جو کہ بعد میں فتح علی گردیزی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور بلکہ اس کے مخالف بہت سے باتیں اور چیزیں اس میں لکھی گئی۔ اسی طریقے سے تذکرہ مخزن نکات قائم الدین قائم چاند پوری کا ہے، جو کہ 1754 میں شائع ہوا، اس میں 114 شعراء کا تذکرہ ہے۔ پھر تذکرہ شعرائے اردو میر حسن کا 1777 میں شائع ہوا، اس میں 304 شعراء کا تذکرہ ہے۔ گلزار ابراہیم علی ابراہیم خلیل کا 1784 میں 320 شعراء کا تذکرہ ہے۔ اچھا، غلام حمدانی مصحفی جو ہیں ان کے 3 تذکرے ہیں، تذکرہ ہندی، ریاض الفصح اور عقد الثریا۔ اب تذکرہ ہندی یہ 1794 میں شائع ہوا تھا، اور اس میں 193 شعراء تھے۔ پھر ریاض الفصح میں 321 شعراء کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح عقد الثریا، یہ تینوں ان سے غلام حمدانی مصحفی کے تذکرے ہیں۔ پھر مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم کا اور گلشن بیخار مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ان تذکروں میں جو یہ شعراء تھے ان کے کلام پر اس کو نکتہ چینی تو نہ کہیں، تنقید کا لفظ کہ اس میں وہ خوبی خامیاں دونوں چیزیں آ جائیں، تو اس میں یہ شروع میں جو سلسلہ تھا وہ اس طریقے سے رہا۔ پھر خوش مارکہ زیور 1846 میں، طبقات الشعراء ہند 1847، اور یہ جو ایک کتاب ہے جو بعد میں ایک بڑی کتاب، بلکہ اس کو ڈاکٹر تبسم کاشمیری انہوں نے بعد میں مرتب بھی کیا، آب حیات۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، جس کو تذکرہ کہہ لیں، تاریخ کہہ لیں، مطلب یہ مختلف اس میں بحث ہے کہ جی یہ تذکرہ ہے یا تاریخ ہے، یہ ہے کیا، لیکن اس کو تذکرہ میں ہی شامل اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو شعراء کا ایک انہوں نے ترتیب سے حال لکھا ہے۔ ویسے تو اس کو 5 ادوار میں تقسیم کیا، اور پہلا جو اس نے مقدمے میں اردو زبان پر ایک مکمل تفصیلی بات کی، اس کی تاریخ پر بات کی، پھر مختلف جو شعراء تھے اس کے 5 ادوار بنا کے ہر دور کے شعراء۔ اچھا، اب وہ ایک الگ کہ جی ابراہیم ذوق جو کہ ان کے استاد تھے، ان کو انہوں نے سب شعراء سے افضل بلکہ قرار دے دیا۔ وہ مختلف تنقیدیں ہوئی، چیزیں ہوئی بعد میں، اور اس کتاب میں اب بہت سی نقائص سامنے آتے ہیں، لیکن آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم ابتدائی کتابوں میں شامل کرتے ہیں، اور اس میں جو شعراء کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان کا ایک اپنا اسلوب ہے، وہ ایک اپنے طور پہ ایک انشا پرداز ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ تو یہ ان کی ایک خاص کتاب ہے، 1880 میں تبسم کاشمیری نے یہ آب حیات۔ پھر ان کے لیکچر تھے، جہاں سے انجمن پنجاب کے جو جلسے ہو رہے تھے وہاں پر انہوں نے ایک نئے طریقے سے چیزوں کو دیکھا، اور ان لیکچرز میں جو انہوں نے بات کی، جو مختلف آراء دی شعر کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، وہ ایک نیا اور اچھوتا انداز تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حالی مولانا الطاف حسین حالی، اب یہ شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، مختلف ان کی ایک پہچان ہے، ایک کثیر الجہات شخصیت ہے، لیکن جب ہم ان کی مقدمہ شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں 1893 میں، تو یہ شائع ہوئی ہے کتاب۔ یہ ایک پہلی
باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ جی تنقید کی کتاب اس کو تصور کیا جاتا ہے. اچھا یہ بلکہ کتاب بھی بعد میں، کیونکہ ان کے دیوان کا ایک دیباچہ انہوں نے لکھا تھا، اپنے دیوان جو ان کا شاعری کا تھا دیباچہ ہے یہ مقدمہ شعر و شاعری، بعد میں پھر اس کو کتابی شکل میں لایا گیا اور اب یہ ایک الگ کتاب کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کو ہم مقدمہ شعر و شاعری کہتے ہیں. اس میں انہوں نے پھر شعر کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، شعر میں کس طریقے سے سادگی ہونی چاہیے، نیچرل ہونا چاہیے، مختلف انہوں نے مباحث اٹھائے ہیں اور اس پر بات کی ہے. تو یہ بلکہ حال ہی کو آپ اس کو تنقید نگاری کا نقطۂ آغاز اگر کہہ لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. نقطۂ آغاز جو ہے حالی یہ ہے. پھر اس کے بعد شبلی نعمانی ایک بڑا نام آتا ہے، ان کی حالی کی بھی سوانح عمریہ بھی ہیں، چیزیں ہیں، لیکن شبلی نعمانی کی پھر شعر العجم کی جلد چہارم اور پنجم یہ خاص طور پر تنقید کے حوالے سے مشہور ہے. تو یہ ابتدائی دور تھا جس میں یہ تنقید ہمارے سامنے آتی ہے. پھر اگلے دور میں جب ہم وسطی اردو تنقید کا وسطی دور، درمیانی دور کہہ لیں، یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو 20ویں صدی کی دوسری یا تیسری دہائی سے شروع ہوتا ہے، اس میں مسعود حسن رضوی ہیں، ان کی کتاب ہماری شاعری، معیار و مسائل، اور انہوں نے امانت کے اندر سبھا کو بھی مرتب کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کلیم الدین احمد، یہ اردو کے ایک تو منحرف نقاد کہلاتے ہیں. پھر ان کی اگر آپ جو تنقید کی کتابیں دیکھیں تو عموماً وہ مغربی خیالات کی پیروی ان کے ہاں نظر آتی ہے. اچھا اب ان کی دو بڑی کتابیں، اردو شاعری پر ایک نظر اور اردو تنقید پر ایک نظر، یہ کلیم الدین احمد کی بڑی کتابیں ہیں. بلکہ یہ غزل کو ایک نیم ویسی صنف سخن قرار دیتے ہیں، مطلب ان کا ایک اپنا الگ سے سٹائل اور چیزیں ہیں کلیم الدین احمد کی. پھر محمد حسن عسکری پر اگر آپ آ جائیں، ان کی 3-4 بڑی کتابیں تنقید کے حوالے سے، انسان اور آدمی، ستارہ اور بادبان، وقت کی راگنی. اس کے علاوہ ایک جھلکیاں جو رسالہ ساکی میں ان کے کالم تھے اور ان میں بھی ان کی مختلف تنقیدی آراء شامل ہیں، تو اس کو بھی اگر اکٹھا اب کر لیا جائے تو یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. اچھا یہ اس میں سے 3 بڑے صرف نام گنوائے گئے ہیں، مسعود حسن رضوی، اور یہ 20ویں صدی کی جو دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں دہائی ہے. تو یہ جو دور ہے اس کو ہم اردو تنقید کا وسطی دور، درمیانی دور کہہ سکتے ہیں. وہ ابتدائی دور، درمیانی دور، اس میں یہ 3 بڑے نام ہمارے پاس آ گئے، مسعود حسن رضوی، کلیم الدین احمد اور محمد حسن عسکری. جبکہ جدید دور جس کو اب ہم 60 کی دہائی سے شروع کرتے ہیں، 20ویں صدی کی 60 کی دہائی میں جو بڑے 3-4 ناقدین ایم اے بی ایڈ لیول کے جو اس میں شامل بھی ہیں، ڈاکٹر وزیر آغا، شمس الرحمان فاروقی اور گوپی چند نارنگ، یہ جدید دور کے مشہور ناقدین ہیں. اور ان کی جو مشہور کتابیں ہیں یہ دیکھیے گا، بانی اور تناظر 1998 میں، تنقید اور اعتصاب یہ 1967 میں، نظم جدید کی کروٹیں 1963 میں، تنقید اور جدید اردو تنقید 1999 میں، اردو شاعری کا مزاج 1965 میں. یہ وزیر آغا کی کتابیں. اچھا ایک ان کا ہے، ان کا وزیر آغا کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو ادب میں طنز و مزاح. اچھا یہ ان کا ایک تو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، دوسرا اگر اس میں دیکھیں تو اس میں بھی تنقید کے مطلب وہ جو ان کا یہ جو مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا وزیر آغا کا، اس میں پورا ایک جس وہ صنف پر بات کرتے ہیں، جس پہلو پر بات کرتے ہیں، وہ پورا ایک ناقدانہ رویہ انہوں نے رکھا ہے. اور وہ پورا اسلوب اس کتاب کا وہ سارا ایک بڑے محقق ہونے کا پتہ دیتا ہے. تو یہ ایک الگ سے بھی ان کی بارہ کتاب کو اگر ہم تنقید کی کتاب میں شامل کر لیں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. اچھا یہ جو دوسرے شمس الرحمان فاروقی دیکھیں، اچھا اس میں خاص طور پر ان کا جو کام ہے وہ داستان کے حوالے سے، کہ داستان امیر حمزہ کی 4 جلدوں میں ایک تو انہوں نے اس پر تنقید کی ہے، یہ ایک بڑی کتاب ہے. پھر شعر شور انگیز، یہ میر تقی میر کی جو شاعری کی تفہیم اور تشریح جو انہوں نے کی ہے ایک نئے انداز سے، یہ بھی 4 جلدوں میں کتاب ہے.
یہ ان کی دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اردو غزل کے اہم موڑ، اردو کا ابتدائی زمانہ، صورت و معنی، لغات روزمرہ، یہ ان کی تنقید کے حوالے سے بڑی کتابیں ہیں۔ تو اس کے بعد گوپی چند نارنگ، ان کی 2 کتابیں خاص طور پر ادبی تنقید اور اسلوبیات 1989 میں یہ شائع ہوئی۔ پھر ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شعریات، یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اس حوالے سے، تنقید کے حوالے سے، جس میں انہوں نے مختلف جو ہے مباحث کو ایک نئے طریقے سے اٹھایا۔ پھر اچھا، اس پوری میں آپ دیکھیں جو خاص طور پر 2-3 بڑی کتابوں کو اگر ہم لے لیں کتابیات کے حوالے سے، تو فن تنقید اور اردو تنقید نگاری ڈاکٹر نور الحسن کی ہے، اشارات تنقید ڈاکٹر سید عبداللہ کی ہے، اردو ادب کی تحریک ڈاکٹر انور سدید کی ہے۔ ان کتابوں سے میں نے جو ہے ایک تھوڑا سا اگر کہیں سے مطلب استفادہ کیا ہے، تو خاص طور پر یہ کتابیں اور مختلف کتابیں جہاں سے مختلف میں نے پوائنٹس کو لیا ہے، تو بہرحال اس میں یہ تنقید کے حوالے سے۔ اچھا، آخر میں بحث کو جب ہم فائنلی یہاں پر لے کے آتے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ میں نے آخری پوائنٹس اس پہ دکھا دیجیے گا، یہ والا، کہ یہ جمالیاتی تنقید، تاثراتی تنقید، نفسیاتی تنقید، عمرانی تنقید، ترقی پسند تنقید، ساختیاتی تنقید اور رومانوی تنقید۔ تو یہ تنقید کی مختلف اقسام ہیں جو کہ ہر ایک قسم پر ایک میرا خیال ہے کہ تفصیلی گفتگو درکار ہے، تو اس لیے اس کو چلیں ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں کم از کم آپ تنقید کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی ہم نے اس کے کیا لیے ہوئے ہیں، اس کی جو روایت ہے جو تذکرہ نگاری سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے ادوار جو ہیں، چلے وہ تینوں دور ان کو دیکھ لیں، اور اس کو خاص طور پر جب آپ اس کو کمپیریزن کریں، جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، ایک تقابلی جائزہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی دور میں جو تنقید ہوتی ہے اور جو جدید دور میں تنقید ہوتی ہے، کہ اس میں کتنا فرق ہمیں سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تو فارسی کا غلبہ تھا اور زیادہ زبان وہ فارسی کی تھی، لیکن یہ جو آج کے دور میں ہم اردو بول رہے ہیں، یا یہ جو ہماری زبان مختلف مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچی ہے، آج کے یہ جو بڑے ناقدین ہیں، ان کی آراء کو بھی ہر آنے والے ناقدین، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کسی خاص دلیل پر، کسی خاص کسوٹی پر پرکھ کر ان کو بھی تردید کی جاتی ہے، ان کی بھی مخالفت کی جاتی ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو تنقید کے حوالے سے ایک بنیادی معلومات جو ہیں وہ ضرور پہنچ گئی ہوں گی، اور تنقید کے بارے میں ایک آپ اوور ویو، ایک مکمل، ایک مناسب سا کوشچن اپنا ضرور حل کر سکیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔